मसीह यीशु के बाबरकत नाम में सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान स्पीकर हैं पास्टर शर्जील। पास्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया सिस्टर। हम अपने तमाम नाज़रीन के बेहद मशकूर हैं जो अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे हैं और हमारे सीज़न 2 को बेहद सराह रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम से ही जुड़ा हुआ है। आज भी हम आसमान के बारे में बात करेंगे, लेकिन आसमान के लिए बाइबल में एक और टर्म यूज़ हुई है जिसे हम फिरदौस या पैराडाइज कहते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पास्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है कि फिरदौस किसे कहते हैं? फिरदौस, शुक्रिया सिस्टर। इसमें ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। जब भी ये लफ्ज़ फिरदौस बोला जाता है तो बड़ा खूबसूरत सा तसव्वुर ज़हन में आ जाता है। वो ये भी लोग कहते हैं कि जी आप तो ख़याली तसव्वुरात में या जो ख़याली महल बना रहे हैं। तो असल में जो ख़याली महल बनाए जाते हैं वो ये फिरदौस का कुछ तसव्वुर ज़हन में मौजूद है। जैसे वाइज़ की किताब में लिखा है कि खुदा ने इंसान के दिल में अब्दियत को जागुज़ी किया है, तो वैसे ही अब्दियत कहीं हमने आम जगह पर नहीं गुजारनी। कूड़े कचरे के ढेरों के पास, लोड शेडिंग में या इस तरह परेशानी के आलम में अब्दियत नहीं गुजरेगी। उसके लिए दो ही मकामात हैं, या तो जहन्नुम है या फिर फिरदौस है। तो जब तक इस ज़मीन पर, धरती पर इंसान मौजूद है, तब तक उसके पास मौका है कि वो अपने लिए इन दोनों रास्तों में से जाने का या अपने दोनों मकामात में से किसी एक पर जाने के लिए वो खुद चुनाव कर ले कि कहाँ उसने जाना। ये उसके अपने हाथ में है, क्योंकि उसे आज़ाद मर्जी से खल्क किया गया है। खुदा ताला क्योंकि खुद आज़ाद मर्जी का मालिक है, इस वजह से वो इंसान को ग़ुलाम पैदा नहीं करता, ना ही इंसान को ग़ुलाम बनाता है। उसने आज़ाद मर्जी से तमाम मखलूक़ात को बनाया है, और बिलखुसूस जिसे अशरफ अल मखलूक बनाया, उसे क्यों आज़ाद मर्जी नहीं दे सकता? उसे यकीनन उसने आज़ाद मर्जी दी है, इसी वजह से कि वो खुद अपनी मर्जी से चुनाव करे कि उसे जहन्नुम में जाना है या फिरदौस में जाना है। अब ये भी नहीं है कि खुदा ने जहन्नुम पहले बना दिया था, हरगिज़ ऐसा नहीं है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि गुनाह हो जाने के बायस जहन्नुम का वजूद हुआ, यानी जहन्नुम बना। उससे पहले खुदा ताला ने अपनी अच्छी कायनात में जब सब चीज़ों को बना लिया तो तब उसने कहा कि बहुत अच्छा है, तो उसमें जहन्नुम उसने नहीं बनाया हुआ। और जब गुनाह हो गया तो तब क्या है, इस जहन्नुम की तख्लीक हुई। और ये किस लिए हुई? क्योंकि ये फरिश्तगान ने, जिसे लूसीफर कहा जाता था, जब वो इब्लीस बना तो उसके और उसके हवारियों के लिए ये तैयार किया गया मुकाम था जिसे जहन्नुम कहा गया। लेकिन फिरदौस तो पहले से तैयार था। वो तो तमाम इंसानों को बनाने वाला खालिक, उसे ये ख्वाहिश थी, उसके दिल में ये चाहत है कि वो तमाम इंसानों को जन्नतुल फिरदौस में रखे। लेकिन अब ये इंसानों की मर्जी है, उनका चुनाव है कि वो कौन से मकाम पर जाना चाहते। असल चीज़ ये, तो हम इसको इस अंदाज में समझ सकते हैं कि फिरदौस वो खूबसूरत मुकाम है, वो पुरसुकून माहौल है जहाँ पर खुदा ताला की हुजूरी में लोग बसेरा करेंगे अब्दियत के लिए। तो ये वो मुकाम फिरदौस है। ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और कदीम फ़ारसी ज़ुबान में ये लफ्ज़ था, वहाँ से ये चला है। आज से 2500 साल पहले भी फिरदौस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उस दौर में जब ये दारा बादशाह, मादी फ़ारसी बादशाह थे, उस दौर में जो फिरदौस उनका तसव्वुर था वो फ़र्क था। और जैसा कि हम पढ़ते हैं, बाबुल की सरजमीन में नबूकदनज़र बादशाह ने हैंगिंग गार्डन्स बनवाए थे, जो इस तरह से हवा में मुअल्लिक़ थे कि उनके लिए नीचे से कोई भी सामान रसद ऊपर नहीं पहुंचता था, उनके ऊपर ही सारी चीज़ें मौजूद थी। उसने उसे बाग़ अदन का नक्शा बनाकर उसे बनाने की कोशिश की थी कि जैसे बाग़ अदन खुदा ताला ने सजाया था, उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं उसको वैसा ही बनवाऊं। जो कुछ उसके इल्म में आया, जो कुछ उस तक मालूमात पहुंची, उसने वैसा उसे बनाने की कोशिश की। और जिससे जाहिर होता है कि उससे बहुत अरसा कबल ये मामला हुआ नहीं था, 2-2.5 साल पुरानी ही बात थी, इस वजह से उसे उस तक मालूमात पहुंची, तो इसलिए उसने ऐसा बनाने की कोशिश की। तो यकीनन
وہ جو کچھ بھی بنوا سکا اپنی زمینی سوچ، اپنی زمینی وسائل کے مطابق اس نے اس میں بہت خوبصورتی اور عمدگی لانے کی کوشش کی۔ اور کہا یہ جاتا ہے، ہم تاریخ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں جو بھی معلومات موجود ہیں جو تحریر کی گئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اس نے ہر آسائش جو اس کے دور میں میسر تھی وہ فراہم کرنے کی کوشش کی، تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ لیکن وہ تو زمین پر رہنے والا ایک عام انسان تھا، اور ہم اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسے ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ وہ جانوروں کی طرح بیل کی مانند وہ جنگلوں میں گھاس چرا کرتا تھا، اور 7 برس تک وہ اس بیماری میں مبتلا رہا، اور اس کے بعد وہ درست ہوا۔ بین ہی اگر ہم آج کے موجودہ دور میں بھی دیکھیں تو مائیکل جیکسن کی مثال میں دوں گا۔ اس نے اپنے لیے ایسے جو اندرونی اعضاء تھے اور بیرونی اعضاء، وہ اس نے اپنے لیے فراہم کر کے پہلے سے انتظام کیا تھا۔ جو اشد ضروری اعضاء تھے، دل ہے، جگر ہے، لنگز ہیں، پھیپھڑے ہیں، یعنی گردے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس نے ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے اپنے لیے پہلے سے خرید کے رکھ لیے تھے۔ اپنی 150 برس کی عمر کے لیے اس نے پہلے سے اہتمام کیا تاکہ وہ جلدی نہ مرے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ 50 برس کی عمر میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ کچھ نہ کر سکا۔ تو یہ سارے انتظامات جو تھے وہ زمینی تھے۔ تو ہم اس بات کو جب ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے دیکھتے ہیں، اس کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو کچھ وہ چاہتا ہے یا وہ بیان کرتا ہے اپنے کتاب مقدس میں، تو پھر ہمیں تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ فردوس کیا ہے۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں بڑی وضاحت بتاتی۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ نئے عہد نامہ میں فردوس کا لفظ ہم تب سنتے ہیں جب یسوع مسیح ایک مرتے ہوئے ڈاکو کو کہتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو نئے عہد نامے میں یہ لفظ پہلی بار فردوس کا وہاں استعمال ہوا ہے۔ بے شک ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے کیا فردوس کا تصور نہیں تھا؟ کیونکہ ہم آسمان کے بارے میں تو دیکھ رہے ہیں لیکن لفظ فردوس استعمال نہیں ہوا۔ داؤد نبی یہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر، ایک اور مقام پر زبور کی کتاب میں، کہ میرا یہ زندگی بسر کرنا اور میں اگر دنیا پر حکمرانی کروں، شریروں کی حکومتوں پر میں حکمران ہو بھی جاؤں، تو بھی خدا کے گھر میں اس کی جوتیوں کا دربان ہونا وہ میرے لیے باعث فخر اور جو ہے وہ باعث شرف کی بات ہے۔ تو وہ اس کے گھر کو فردوس کہتا ہے، اس کے گھر کو، خدا تعالیٰ کی حضوری کو، خدا تعالیٰ کے گھر کو، اس کے مقام کو وہ کیا ہے، وہ فردوس سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ صرف زمینی فردوس کی بات نہیں کر رہا تھا، اس نے آسمان کی بات بھی کی۔ تو خدا تعالیٰ کی حضوری جہاں پر تھی، خدا تعالیٰ کا رہنے کا مقام جہاں پر ہے، اس کو وہ فردوس سے تشبیہ دیتا ہے، اس کو وہ پرسکون ماحول کہتا ہے، بغیر پریشانی جہاں وہ بآسانی رہ سکے، زندگی کی کیا بلکہ ابدیت بسر کر سکے، وہ مقام اس کے لیے کیا ہے، وہ فردوس کا مقام۔ اور جہاں تک آپ نے نئے عہد نامہ کی بات کی ہے، تو اس میں لوکا 23:43 میں، لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 43ویں آیت مکرمہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے جو اس وقت مصلوب تھے، صلیب پر لٹکے ہوئے، جان کنی کے عالم میں بھی ایک ڈاکو کو جس نے یہ کہا کہ خداوند یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا، تو خداوند یسوع نے اسے جواب یہ فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ وہ پہلا مقام ہے جب یہ فردوس کا لفظ یہاں پر آتا ہے انجیل مقدس میں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے معنی کو بآسانی سمجھ جائیں، تو پھر ہم اس کا مطلب بھی سمجھ آئیں گے کہ وہ خدا کی حضوری میں چلا جائے گا، کیونکہ خداوند یسوع کے کہنے کا مطلب وہی تھا جو پرانے عہد نامہ میں زبور نویس نے فرمایا تھا۔ جیسا زبور نویس یہ کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد خدا کی حضوری میں جاؤں گا، تو خداوند یسوع اس شخص کو، اس ڈاکو کو جو باغی تھا، اصل میں وہ ڈاکو تو نہیں تھا، ڈاکے نہیں مارتا تھا، اصل میں وہ باغی تھا، رومی حکومت کی وہ بغاوت کرتے تھے تاکہ وہ اپنی حکومت قائم کریں، اپنے ملک میں آرام سکون سے زندگی بسر کریں۔ تو وہ شخص جب وہ مصلوب ہے تو یسوع اس کو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ وہ پرانے عہد نامہ کی بات کو یاد کرو، کہ جیسے زبور نویس نے یہ کہا کہ وہ مرنے کے بعد آسمان پر جائے گا، خدا تعالیٰ کی حضوری میں جائے گا، ویسے ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں، میں تمہیں یقین دہانی دلاتا ہوں کہ تم میرے ساتھ خدا تعالیٰ کی حضوری میں ہوگے۔
تم میرے ساتھ ہوگے. تو جس کے مطلب یہ تھا کہ خداوند یسوع وہاں پر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا ظاہر کر رہے ہیں کہ تم میری حضوری میں ہوگے. تو وہ یہ بات وہ اس ڈاکو کی سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی, وہ پرسکون ہو گیا. اور مجھے یقین ہے کہ وہ یقیناً اس بات سے بے پناہ خوش ہو گیا ہوگا. شاید اسے اپنی جان کنی کی حالت بھی بھول گئی ہو کہ میں کس عالم میں ہوں. اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں جس بادشاہوں کے بادشاہ سے بات کر رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں, وہ میرا خداوند خدا ہے. اور فردوس کا لفظ صرف پہلی مرتبہ یہاں پر ہی نہیں آیا, اس کے علاوہ عہد جدید میں 2 اور مقامات پر بھی فردوس کا لفظ آتا ہے. ایک جگہ پر ابراہیم کے حوالے سے, ابراہیم کی گود سے اسے واضح کیا گیا, اور دوسرے مقام پر مکاشفہ کی کتاب میں وہاں پر اس حیات کے زندگی کے درخت کو بیان کیا گیا ہے. مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب میں وہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ وہاں پر زندگی کا درخت ہے, حیات کا وہ درخت موجود ہے جسے اگر ہم یاد کریں, جو پیدائش کی کتاب میں باغ عدن میں گم ہو گیا تھا ہمارے آباء و اجداد آدم اور حوا کے گناہ کے باعث, تو وہ وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں. وہ فردوس میں نظر آتا ہے, آسمانی فردوس میں. وہاں پر وہ درخت حیات کا درخت موجود ہے, زندگی کا درخت موجود ہے, جس میں وہ رہیں گے لوگ جو اس کے مقدسین ہوں گے, جو وہاں پر خدا تعالیٰ کی حضوری, اس کی قربت کو محسوس کریں گے, اس کے قرب سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. یہ ان کے لیے وہ مقام کیا ہے, وہ فردوس ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اب اگلا سوال جو اس سے ذہن میں آتا ہے کہ کیا آسمان اور فردوس دونوں ایک ہی جگہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں, یا یہ 2 مختلف تشبیہات ہیں یا 2 مختلف لفظ ہیں؟ اس کے لیے جو ہے وہ بیٹے بات یہ ہے کہ فردوس جو ہے وہ اس کا تصور جو تھا, اگر ہم مادی فارسی تصور یا اس کے پس منظر کو لے کر چلیں تو وہ بہت مختلف ہو جائے گا, کیونکہ جو قدیم تہذیبوں میں جو آرام کی جگہ تصور کی جاتی تھی وہ بادشاہوں کے محلوں کے جو باغ ہوتے تھے ان کو تصور کیا جاتا تھا. وہاں کیا ہے, ٹھنڈی ہوا چلتی, وہاں درخت لگے ہوتے, پھلدار میوہ جات والے سارے درخت لگے ہوتے. کوشش یہی کی جاتی وہاں پر چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتی, سوئمنگ پول بنے ہوئے ہوتے, اور وہاں پر وہ جوان کنواری دوشیزاؤں کو رکھتے تھے بادشاہ اپنے حرام کاری اور عیاشی کے لیے. وہاں پر الٹے سیدھے کام ہوتے. ان کے تصور میں آرام کی جگہ یہی تھی. وہ ایک ایک بادشاہ یا ایک ایک جو اس کے حواری یا اس کے جو بھی وزراء مشرا جو کچھ بھی تھے, ان کے لیے وہ 10 20 70 80 جتنی بھی وہ رکھنا چاہتے وہ اپنی خواتین رکھ لیتے, یا ملکائیں ہوتی تو انہوں نے اس طرح سے اپنے لیے مرد حضرات رکھے ہوتے. تو یہ کیا تھا, یہ ان کا تصور تھا, جو ان کی فردوس تھا, جو زمینی سوچ ہے, جو گناہ آلودہ سوچ ہے, جو یہ نفسانی سوچ ہے, وہ یہ تصور ہے فردوس کا. جنت الفردوس ایسی نہیں ہے. جو بائبل مقدس اس جنت جس فردوس کے بارے میں بیان کرتی ہے وہ ایسی نہیں ہے. وہ یہ عیاشی کی جگہ نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی قربت میں رہنا, خدا تعالیٰ کی حضوری میں زندگی بسر کرنا, وہ سب سے عمدہ مقام ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال بائبل مقدس سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ شریعت کی کتاب شریعت لینے خدا تعالیٰ کے پاس کوہ سینا پر گئے, حرب کی پہاڑی پر, وہاں خدا تعالیٰ کی قربت میں اس کی نزدیکی میں وہاں موجود ہیں, تو وہاں لکھا ہے 40 دن اور رات وہ وہاں پر رہے خدا تعالیٰ کی قربت میں, اس کی نزدیکی میں, اور خدا تعالیٰ کی باتیں سنتے رہے. نہ وہاں انہیں بھوک لگی نہ پیاس لگی, انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں. وہاں پر وہ کوئی خدا نخواستہ وہ کوئی عیاشی کرنے نہیں گئے تھے. یہ اصل جنت اور فردوس ہے. خدا تعالیٰ کی قربت, اس کی نزدیکی, اس کے نزدیک رہنا, اس کو دیکھنا, اس سے باتیں کرنا, اس کی قربت کو محسوس کرنا, یہ ہے جنت الفردوس. نہ کہ وہاں پر یہ شراب اور یہ شباب کے یہ محفلیں سجانا, یہ جنت الفردوس نہیں. یہ جہنم کے داروغہ کے لیے ہوگا, شاید جہنم کے باسیوں کے لیے یہ چیزیں, جو جہنم کے تصورات رکھتے ہیں وہ ان کے لیے ہے. یہ وہ مقام یا ایسی فردوس ان کے لیے, اور وہ لوگ ڈائریکٹ جہنم میں ڈالے جائیں گے.
جسے آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل کہا گیا ہے، اس میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ ایسے حرام کاری، عیاشی، ناچ رنگ کرنے والے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، یہ لوگ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس لیے ہم اس بات کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ فردوس وہ مقام ہے جہاں خدا کی حضوری ہو، وہ پاک مقام ہے، وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر قدوس خدا، جسے تمام فرشتگان، کروبیم، سرافیم بلند آواز سے پکار پکار کر قدوس 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 کہتے ہیں کہ تمام عزت و حشمت و حکمت اور تعریف اور عزت وہ سب اسی کے لیے ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس کی حضوری میں جہاں پر لوگ ہوں گے، وہ ان لوگوں کے لیے وہ فردوس کا مقام ہے، وہ مقام فردوس ہے، وہ مقام جنت ہے۔ یہ فارسی جو لوگوں کی تہذیب تھی، ان کا جو مقام فردوس تھا، ان کے نظریے کے مطابق وہ یہ تھا کہ وہ ایسا باغ ہو جو خوبصورت ہو، جہاں ہر قسم کے میوہ جات ہوں، اور ان کے لیے شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں، وہ آسانی سے اس میں سے جام بھر بھر کے، سراہیاں بھر بھر کے پیتے رہیں، اور ان کو پلانے کے لیے کنیزیں ان کے لیے ہر وقت تیار موجود ہوں جو ان کی ہر خواہش پوری کریں۔ تو یہ ان کا مقام فردوس تھا، اور یہ بہت سی اقوام نے اس نظریے کو اپنا بھی لیا اور اسے تصور کرنے لگے کہ یہ ایسا مقام ہمیں آسمان پر بھی ملے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خدا تعالیٰ اپنے کلام میں واضح فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مقام آسمان پر موجود نہیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ابراہیم کی گود اور فردوس کو تشبیہ دی گئی ہے، تو اس وقت یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ کس طرح سے یہ آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں، اور ابراہیم کی گود اور فردوس کو کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ دیکھیں، جب غریب لازر کی ڈیتھ ہوتی ہے لوکا 19ویں باب میں، ہم وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں رکھا گیا، یا اس کی قربت میں رکھا گیا۔ اصل لفظ تو یہی بنتا ہے کہ اس کی قربت میں، اس کی نزدیکی میں اس کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اور جو امیر آدمی ہے اس کے درمیان اور لازر اور ابراہیم کے درمیان، ان کے درمیان کیا ہے؟ وہ ایک بڑا خلا ہے جسے پر نہیں کیا جا سکتا، اور وہ نہ پھلانگ کر ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں اور نہ یہ والے ادھر جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ سکون کی جگہ پر ہے، جہاں پر یہ آرام اور تسلی کی جگہ پر ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، زمین پر اس کی مثال دیکھیں، تو یوحنا رسول اپنی انجیل مبارک میں یہ فرماتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آخری کھانا کھاتے ہیں، تو فسح کا مقام تھا، تو اس وقت جب وہ اس میں بالا خانے پر یہ کھانا کھا رہے ہیں، تو خداوند یسوع کے ایک طرف یہ اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے حضرت یوحنا موجود ہے۔ یہ وہ ثقافت ہے جو یہودیوں میں یا اہل یہود میں چلی آتی تھی، یا بنی اسرائیل قوم کی جو تہذیب تھی، کہ جس بھی کسی خاص مہمان کو عزت دی جاتی تو اس کو میزبان بالکل اپنے پاس بٹھاتا، اپنے پہلو میں بٹھاتا تھا۔ اور لوکا کی انجیل میں اس غریب لازر کو بھی حضرت ابراہیم کی قربت اور نزدیکی میں بٹھایا گیا، یہی بیان کرنے کے لیے کہ اسے عزت بخشی گئی، اسے پرسکون ماحول دیا گیا، اسے اچھی جگہ دی گئی۔ تو یہ تشبیہن کہا گیا۔ اب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی ایماندار ہوئے ہیں ان سب کا باپ کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان سب سے بلند ایمان رکھنے والا شخص ہے، ان سب سے بڑا ایمان رکھنے والا شخص ہے، اس لیے اسے اب ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا یہ بڑے باعث فخر ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے تو ہم ایمانداروں کے باپ کی قربت اور نزدیکی میں دیکھیں گے۔ ہم اس ایمان کے ہیرو کو دیکھیں گے جس نے اتنا بڑا ایمان رکھا کہ اس سے بڑا ایمان کسی اور شخص میں رکھا ہی نہیں گیا، یا اس میں اور پایا ہی نہیں گیا۔ کوئی بھی مرد و خاتون حضرت ابراہیم کے بعد آنے والی تمام نسلوں میں روئے زمین کے اختتام تک کوئی ایسا فرد واحد نہیں ہوگا جو حضرت ابراہیم جتنا بڑا ایمان رکھ لے۔ اسی لیے انہیں پہلے سے ہی کہہ دیا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ ایمانداروں کے باپ ہیں۔ تو ان کی قربت اور ان کی نزدیکی میں جانا بھی فردوس ہی ہے، ان کی حضوری میں بیٹھنا بھی مقام فردوس ہی ہے، اس لیے میں نے اسے اس سے تشبیہ دی۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی کہ فردوس کسے کہتے ہیں اور کیا تشبیہات اس کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔
اب ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ ایلیجبل ہیں جو فردوس میں جا سکتے ہیں، مطلب وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کیا خوبیاں ہیں یا کیا ضروری چیز ہے فردوس میں جانے کے لیے، کیا ضروری ہے، انسانوں کے پاس ایسا کیا ہونا چاہیے یا کیسے کام کرنے چاہیے کہ وہ اس اہل ہو جائیں کہ وہ فردوس میں جا سکیں؟ اس کے لیے سسٹر دیکھیں، صرف کوئی بڑا کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، یہ دنیا کے 7.25 ارب آبادی کے لیے ایک کھلا مقام، کھلا چیلنج اور ان کے لیے اوپن ٹکٹ ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، یہ ہے وہ طریقہ کار، یہ ہے وہ عمل کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ ہلاک سے مراد ہے جہنم میں نہ جائے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ زندگی کا درخت جیسے پہلے بیان کر چکا ہوں میں کہ وہ فردوس میں ہے، تو اس کو پانے کے لیے فردوس میں جانا پڑے گا، اور فردوس جانے کے لیے ہمیں یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت بتا دی گئی کہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نجات بخش کام پر ایمان لے آؤ، اس کے آنے پر ایمان لے آؤ کہ وہ آیا ہے، اس نے ہمارے لیے، اس نے میرے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، اس نے میرے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اس وجہ سے میں گناہ سے بری ہو جاتا ہوں یا ہو جاتی، تو پھر کیا ہے، وہ میرے گناہ اٹھا چکا ہے، وہ میرے گناہوں کا کفارہ دے چکا ہے، وہ صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا، وہ کامل شخصیت تھی، کامل انسان اور کامل خدا زمین پر اترا ہے، کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور وہ اس کی شخصیت کو ظاہر کرتے تھے کہ وہ خدا زمین پر اترا ہوا ہے جو لوگوں کے درمیان چلے پھرے گا اور ان کے گناہوں کا کفارہ دے گا۔ تو یہ وہ اصل بات ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جو اسے قبول کر لیں گے وہ جنت الفردوس بآسانی جا سکیں گے۔ اور صدیاں گزر رہی ہیں، تقریباً 2000 برس ہونے والے ہیں، اور بہت سے لوگ مسیحی ہیں، بہت سے لوگ مسیحی تھے، وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے مرنے، دفن ہونے اور پھر جی اٹھنے، یعنی گناہوں کے باعث، ہمارے گناہوں کے باعث وہ شخص جو کامل شخص ہے وہ موا اور پھر مردوں میں سے زندہ بھی ہوا اور آسمان پر صعود فرما گیا، اس پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ جنت الفردوس میں جانے کے حقدار ہیں، وہ اس کے قابل بن جاتے ہیں، وہ اس ایلیجبل ہو جاتے ہیں کہ وہ آسمان پر رہیں، وہ خدا کی حضوری میں رہیں، وہ جنت الفردوس میں رہیں، خدا کی نزدیکی میں ابدیت کو بسر کریں، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جہنم کے وارث نہیں ہوں گے۔ لیکن جب وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں تو اس کے بعد انہیں وہ روح القدس کا پھل ان کی زندگی میں نظر آنا چاہیے کہ جب تک اس زمین پر زندگی بسر کریں تو ان میں محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، پرہیزگاری، حلم، ایمانداری، پاکیزگی، یہ ساری باتیں نظر آنی چاہیے تاکہ وہ نظر آئیں کہ وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا وہ تھا ویسا ہی وہ بھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ فردوس میں جانے کے حقدار، کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ بائبل مقدس یقین دلاتی ہے کہ تم یقین رکھو کہ ہمیشہ کی زندگی تمہاری ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اگر فردوس میں جانا چاہتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا اور خدا مجسم ہوا، اس پر ایمان لائیں، اس کے نجات بخش کام پر ایمان لائیں، تو پھر ہم فردوس میں جا سکیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ بہت سے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ وہ نیک کام کریں گے تو وہ فردوس میں جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سے لوگ چیریٹیز دیتے ہیں اور مختلف قسم کے نیک کام کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان کاموں کی بدولت ہم فردوس میں آسمان پر جا سکتے ہیں۔ بڑا خوبصورت نظریہ ہے یہ، ویسے دھوکہ دہی کے لیے، کیونکہ شروع سے ہی ابلیس دھوکے باز ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان دھوکے میں رہے، انسانوں کی آنکھوں پر وہ پٹی باندھے رکھتا ہے اور انسان اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اس وجہ سے صرف نیک اعمال تو دیکھیے بت پرست لوگ بھی کرتے ہیں، بتوں کو ایک طرف مندروں میں پوج کر آتے ہیں اور دوسری طرف آ کر وہ غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، بہت سی چیریٹی، بہت سے ڈونیشنز دیتے ہیں، تو اس سے کیا ظاہر ہوگا؟ کیا وہ لوگ خدا کی بادشاہی میں جا سکیں گے؟
کیا وہ جنت الفردوس میں جا سکیں گے؟ ہرگز نہیں. ادھر آپ نماز پڑھ کے آئیں اور دوسری طرف آپ دکانوں پر جھوٹ بول کر اپنا مال بیچیں. ادھر آپ سوچیں کہ میں جو ہے وہ شام میں کون سی حرام کاری کروں گا یا کون سے غلط کام کروں گا، تو کیسے جو ہے وہ خدا کی بادشاہی، کیسے آپ اس کی حضوری یا کیسے جنت الفردوس میں جائیں گے؟ تو یہ نظریات بالکل بھی کسی قابل نہیں. یہ اپنے دل کو طفل تسلیاں دینے والی بات ہے. یہ خود ان کا دل بھی اس بات کو ماننے کو یا تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اگر وہ اپنے دل سے حقیقتاً پوچھیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کا دل بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ ہم واقعی اس طریقے سے خدا کی حضوری میں جا سکیں گے. خدا تعالیٰ پاک ہے. اگر ایک کام سے اس نے منع کیا ہے جو غلط ہے تو اس نے دوسرے غلط کام سے بھی منع کیا ہے. ایک طرف تو آپ کیا ہے وہ بتوں کو پوج رہے ہیں تو یہ غلط کام. دوسری طرف آپ اچھا کام کر رہے ہیں کہ جی آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں یا چیریٹی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج رات میں کون سے جو ہے وہ غلط کام کرنے والا ہوں. تو دیکھیے کہ آپ ایک صرف اچھا کام کر رہے ہیں لیکن دو جگہوں پر آپ غلط کام بھی کر رہے ہیں. تو پھر وہ کیسے آپ خدا کی حضوری میں جا کر اپنے آپ کو جواب دہ ثابت کریں گے؟ کیسے ممکن ہوگا؟ مجھے تو اس کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی دلیل باقی رہ جاتی ہے انسان کے پاس. کچھ بھی انسان کے پاس منہ کھولنے کے لیے دلیل نہیں رہے گی اور وہ خاموش اور جو ہے وہ زبانیں بند ہو جائیں گی اور انسان کچھ نہیں کر پائے گا. تو تب مقام افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں بچے گا. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بے حد پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. اس وقت اسکرین پر ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں. آپ ہم سے رابطہ کریں اور اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کریں. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.